जो बंदा कांटेक्ट में आएगा वो उसको इन्फेक्ट करता जाए, क्योंकि हम इंतज़ार नहीं कर सकते। इदारा अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुसरत बिन नूर आपको दमान टीवी में खुशामदीद कहता है। जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड-19 या कोरोना जो है, इस वबा ने इस वक्त दुनिया के 199 ममालिक को अपनी लपेट में ले रखा है और तकरीबन पूरी दुनिया में 5 लाख के लगभग इसके मरीज़ जो हैं, जो मुश्तबे मरीज़ हैं, वो मंजर आम पे आ चुके हैं, जिनमें से 24,000 अमवात हो चुकी, जबकि ऐसी मरीज़ जो रिकवर होकर अपने घरों को सेहतयाब होकर लौट चुके हैं, उनकी तादाद जो है वो 1,24,000 के लगभग है। पाकिस्तान में 27 ऐसे लोग हैं जो सेहतयाब हो चुके हैं। तकरीबन 60 के लगभग रिसर्च टीमें इस पे काम कर रही हैं, इसकी वैक्सीन बनाने पे काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है, स्टडीज़ हो रही हैं। और एक उन्हीं में से एक ये है कि प्लाज्मा के थ्रू जो है इसका इलाज जो है वो किया जा सकता है आर्जी तौर पे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुमान रहीम खान, जो कि लेक्चरर हैं फैकल्टी ऑफ फार्मेसी कोमल यूनिवर्सिटी में। तो ये डॉक्टर साहब की जो है वो एक थ्योरी है कि जो कि WHO ने भी उसको रिकमेंड किया हुआ है कि हम प्लाज्मा के ज़रिए ये जो अपने मरीज़ हैं, जिनकी तादाद इस वक्त पाकिस्तान में 1200 से ज़ायद हो चुकी हुई है, इनका इलाज किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया टाइम देने का। तो डॉक्टर साहब, ये जो प्लाज्मा की थ्योरी है ये क्या है और क्यों आप ये समझते हैं कि ये कारगर होगी? नुसरत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौका देने का कि आवाम से हम इसके मुताल्लिक़ थोड़ी बहुत बात कर सकें। नुसरत भाई, अल्लाह पाक ने हमारे इंसान के अंदर जो इम्यून सिस्टम बनाया हुआ है, उसमें ये एबिलिटी है कि वो जब भी कोई फ़ॉरेन मटेरियल उसके जिस्म में दाखिल होता है तो वो इम्यून सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करके उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। वो एंटीबॉडीज़ उस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ उस वक्त तक लड़ती रहती हैं जब तक वो वायरस हो, बैक्टीरिया या वो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट उसके बॉडी से क्लियर नहीं हो जाता। कोरोना जब चाइना से शुरू हुआ और बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हुआ, हमारे पास मार्केट में अभी ना कोई मेडिसिन अवेलेबल है इस डिज़ीज़ को या इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ना हमारे पास कोई और अल्टरनेट ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी अवेलेबल है। प्लाज्मा थेरापी जो है ये सबसे पहले 1918 में इस्तेमाल की गई। उस वक्त ना हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स थी, ना हमारे पास एंटीबायोटिक्स थे, ना हमारे पास वैक्सीन्स थी। तो 1918 में जब ये फ्लू की वबा फूटी तो उस वक्त के जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थे उन्होंने प्लाज्मा सब्स्टिट्यूशन थेरापी या प्लाज्मा डिराइव्ड थेरापी को इस्तेमाल करना शुरू किया। आल्दो ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, कुछ हफ्तों से कुछ महीनों पे मुहित होती है, लेकिन इससे हमें इतना एक ब्रेक मिल जाता है कि उस दौरान में हम इसके लिए प्रॉपर मेडिसिन या प्रॉपर वैक्सीन डेवलप कर सकें। तो हमारे पास जो सबसे बेहतरीन वे आउट है एट द मोमेंट वो है उन मरीज़ों का प्लाज्मा जो कि इस वबा से या इस इन्फेक्शन से ख़ुद रिकवर हो गए हैं। अब अगर उन मरीज़ से हम प्लाज्मा ले लेते हैं और वो प्लाज्मा हम उन मरीज़ों में इंजेक्ट करना शुरू कर दें जो क्रिटिकली इल स्टेज पे है, तो मेरा ईमान भी है और 100% मुझे इस पे यकीन भी है कि इंशाल्लाह हम उन मरीज़ों को बचा सकते हैं। तो पाकिस्तान में इसकी कितनी सहूलियात मुयस्सर हैं? नुसरत भाई, आइडियली तो होना ये चाहिए कि हर हॉस्पिटल में ये जो प्लाज्मा सेपरेटिंग मशीन है जिसको एफेरेसिस कहते हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनमें प्लेटलेट्स कम होती हैं, जिनमें RBCs का लेवल कम होता है, जिनमें WBCs का लेवल कम होता है। उन मरीज़ों के लिए हम इस मशीन के थ्रू से एक एक जो ब्लड कंपोनेंट है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। एट द मोमेंट मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, एबटाबाद मेडिकल कम्प्लेक्स की जो पैथोलॉजी लैब है उनके पास ये मशीन अवेलेबल है। शौकत खानम जो कैंसर हॉस्पिटल है लाहौर का, वहाँ पे तो मैंने ख़ुद देखी हुई है ये मशीन। उम्मीद है इंशाल्लाह कि पेशावर के जो 1-2 हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी शायद हो। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि एक जिस तरह गवर्नमेंट ने कोविड-19 के रिपोर्टिंग सिस्टम के लिए एक सेंट्रलाइज्ड हब बनाया हुआ है और हर डिस्ट्रिक्ट जो है उस हब को रिपोर्ट कर रहा है,
دیئر کیسز. اگر ہم اسی طرح کا ایک ہب ڈیولپ کر لیتے ہیں جہاں پہ وہ ہاسپٹلز جو کہ کورونا کے پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور جو ٹریٹ ہو کے جا رہے ہیں ان سے ہم پلازما لے کے اپنے پاس سٹور کرتے جائیں اور اپنے جو آن لائن ڈیٹا بیس ہے اس کو اپڈیٹ کرتے جائیں، تاکہ اگر ان کیس پشاور میں کوئی بندہ ہے جس کا ایک پازیٹیو بلڈ گروپ ہے وہ ریکور ہو گیا ہے، اس سے ہم پلازما لے کے رکھ لیتے ہیں. کوئی دوسرا مریض کریٹیکل سٹیج کا اپیئر ہوتا ہے ایبٹ آباد میں، تو ایبٹ آباد والے پشاور سے کنٹیکٹ کریں، پشاور والے ان کو وہ اے پازیٹیو پلازما پرووائڈ کریں اور وہ اس پیشنٹ کو لگائیں. تو میرا خیال ہے اور انشاءاللہ امید بھی ہے کہ ہم اس سے کافی حد تک اپنے مریضوں کو بچا سکتے ہیں، اسپیشلی وہ جو کریٹیکل سٹیجز پہ ہیں. نعمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آخر یہ جو پاکستان میں ہم پچھلے 4-5 روز میں دیکھ رہے ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان میں جو کیسز ہیں وہ 100-150 کی ریشو سے جو ہے ان میں اضافہ ہو رہا ہے. تو آپ نہیں دیکھ رہے کہ اگر پلازما تھراپی پہ ہم لوگوں نے جانا ہے تو اس چیز کو تھوڑا سا ہنگامی بنیادوں پہ دیکھنا ہوگا؟ بالکل اس پہ تو کوئی دو رائے ہے بھی نہیں. اگر ان کیس ہم پلازما تھراپی پہ جاتے ہیں ہمیں ایبرپٹ اس میں سٹیپس اٹھانے ہوں گے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے اللہ ان کو ہدایت دے آر مچ مور کیجول، وہ کیجول لے رہے ہیں اس چیز کو. حالانکہ WHO بھی اور ہماری جو گورنمنٹ ہے، ہماری جو یہ ہیلتھ اتھارٹیز ہیں، انہوں نے بارہا اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس کا سب سے جو بیسٹ میتھڈ آف پریونشن ہے یا جس سے ہم اس کے اسپریڈ کو روک سکتے ہیں وہ سیلف آئسولیشن اور کوارنٹائن ہے. فرض کریں کہ ایک مریض سے، جس طرح کہ ہم نے بلڈ کی مثال لی ہے کہ اگر کوئی بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے تو اس شخص سے دوبارہ جو ہے 3 ماہ کے پیریڈ کے بعد جو ہے دوبارہ سے وہ خون کا عطیہ دے سکتا ہے. تو یہ جو آپ پلازما کی بات کر رہی ہیں تو اس کے حوالے سے یعنی وہ کیا اسی شخص سے جو صحت مند جس سے پلازما نکالا گیا ہے تو دوبارہ یعنی 3 ماہ کے بعد پھر سے اس کا پلازما لیا جائے گا؟ اس میں یہ ہے کہ بلڈ میں تو ٹھیک ہے آپ کے اوپر ایک ٹائم لیمیٹیشن ہے کہ آپ نے 3 ماہ کے بعد دوبارہ ڈونیٹ کرنا ہے، لیکن پلازما جو ہے آپ 24 سے 48 گھنٹے کے بعد دوبارہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ 24 سے 48 گھنٹے کے دوران میں آپ نے جتنا پلازما ڈونیٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ کا ریپلینش ہو جاتا ہے دوبارہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس مشین کے ذریعے سے ہم مریض سے یا جو ڈونر ہے اس سے ہم بلڈ نہیں لیتے. یہ مشین کیا کرتی ہے کہ ایک سرنج کے ذریعے سے یا ایک نالی کے ذریعے سے مریض کے جسم سے خون لیتی ہے اور پھر مشین کے اندر اس کو پروسیس کر کے پلازما کو سیپریٹ کرتی ہے اور بلڈ سیلز کو سیپریٹ کرتی ہے. بلڈ سیلز دوبارہ اس کے جسم میں واپس ڈال دیے جاتے ہیں. ایک مریض یا ایک ڈونر جو ہے وہ ہم اس سے 2 دن کے وقفے کے بعد بھی دوبارہ پلازما لے سکتے ہیں. چائنا اور ایران میں ہم نے ٹرینڈنگ دیکھی تھی، بہت زیادہ اس میں مریض آ رہے تھے، اور اب چائنا جو ہے وہ اپنا ووہان میں وہ جو اسپیشل انہوں نے بنایا تھا اپنا ہاسپٹل، اس کو بھی، اس فیسلٹی کو بھی بند کر چکے ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا یا ایران جو ہے جس طرح انہوں نے قابو پایا ہے اپنے مزید جو مریض ہیں یا اس پہ، تو وہ کیا یہی پلازما والی؟ نصرت بھائی بالکل آپ کی بات چائنا کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایران میں ابھی تک وہ قابو نہیں پا سکے ایپیڈیمک کو. چائنا نے بڑا اسٹرکٹ ایکشنز لیے، بڑے ریپڈ رسپانس دیا انہوں نے آئسولیشن کی، کوارنٹائن کیا، لاک ڈاؤن کیا، جو شروع میں باقی ممالک نے بڑا اس کے اوپر تنقید کی، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ان کا ڈیسیشن صحیح تھا. دوسرا یہ کہ چائنا میں بھی انہوں نے پلازما تھراپی شروع کر دی جب ان کے پاس سیلف امیون جو لوگ تھے وہ آنا شروع ہو گئے، تو ڈسچارج کرتے وقت وہ ان سے پلازما لیتے تھے، ان کا مکمل ٹریک رکھتے تھے. اگر فیوچر میں دوبارہ ضرورت پڑتا تھا پلازما، ان کو کنٹیکٹ کرتے تھے، ان کو بلاتے تھے. اور اگر پاکستان میں اس پہ کام ہوتا ہے تو کس حد تک کامیاب ہوگا، اور اس کے لیے کیا مزید جو ایفرٹس ہیں گورنمنٹ کو مزید کام کرنا ہوگا، جس طرح کہ آپ پلازما سیپریٹر مشین کی بات کر رہے تھے؟ یا نصرت بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم انتظار نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک پلازما سیپریٹر مشین جو ہے تقریباً 50 سے 60 لاکھ روپے کی آتی ہے. گورنمنٹ شاید ایٹ دا مومنٹ اتنی فائنینشیل اسٹیبل نہیں ہے کہ وہ ہر ہاسپٹل کو یہ مشین پرووائڈ کر سکے. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے وہ ہاسپٹلز جہاں پہ یہ مشینیں اویلیبل ہیں ان کو ہم فل ٹائم یوٹیلائزیشن میں لے آئیں
اور ہم پلازما کا ایک بینک ڈیولپ کریں اور جو مریض صحت یاب ہو کے جا رہے ہیں ان سے ہم پلازما سیمپل لے کے رکھتے جائیں. ہر مریض کا جو پلازما ہے وہ ہم دوسرے مریض کو لگا بھی نہیں سکتے. بلڈ گروپ جو ہے اس کا ایک ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے جو سب سے بیسٹ اسٹریٹجی میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ جو ہاسپٹلز ان کے پاس جہاں بھی کورونا کے پیشنٹس خود امیون ہو کے نکل رہے ہیں وہ ان کے بلڈ گروپس چیک کرنے کے بعد ان کا پلازما اکارڈنگلی سپریٹ کر کے اسٹاک کرتے جائیں. اب فار ایگزامپل کوئی ایک او نیگیٹو بلڈ گروپ ہے جو کہ بہت ریئر ہے, اس کا اگر کوئی کیس آ جاتا ہے تو ہمارے ڈیٹا بیس میں اگر کہیں بھی کسی ہاسپٹل میں ایسے مریض کا پلازما پڑا ہے جو او نیگیٹو تھا اور ریکور ہو چکا ہے تو ہم وہاں سے وہ پلازما لے کے اس مریض کو لگوا سکتے ہیں. ہمارے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو آن دا بیسس آف پرائرٹی کہ جس ڈسٹرکٹ میں زیادہ ضرورت ہے فوراً وہاں پہ ٹرانسفر کی جائیں along with دی ایکسپرٹس, جو ان کے ایکسپرٹس ان کے چلانے والے جو ہیں, کیونکہ ہم انتظار نہیں کر سکتے, ہم رسک نہیں لے سکتے, ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے. ہم اپنے لوگوں کو اس طرح چھوڑ نہیں سکتے مرنے کے لیے. ہم نے ہر سٹیپ ہمیں اٹھانا چاہیے ان کو بچانے کے لیے اور ان کو اس مرض سے پریونٹ کرنے کے لیے. تو اس آؤٹ بریک کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, خصوصاً وہ علاقے لچھڑا ہو گیا یا ٹکن ہو گیا, تو ان علاقوں کے لیے یا ان کی جو سراؤنڈنگز ہیں جو لوگ آباد ہیں؟ پہلی بات تو میں یہ اپیل کروں گا کہ وہ لوگ جن کو تھوڑا سا بھی شبہ ہوتا ہے کہ یہ کورونا پازیٹیو ہو سکتا ہے, خدارہ اتھارٹیز کو رپورٹ کریں, اتھارٹیز کو وہ بتائیں, کیونکہ ایک مریض اگر انفیکٹڈ ہے اور وہ پازیٹیو ہے اور وہ رپورٹ نہیں ہوتا, اس کے ساتھ جو بندہ کنٹیکٹ میں آئے گا وہ اس کو انفیکٹ کرتا جائے گا اور اس وبا کو کنٹرول کرنا پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس کا واحد علاج یہ ہے کہ اگر کسی کو فیل ہوتا ہے, فار ایگزامپل کوئی بندہ ہے جو ایپیڈیمک ایریا سے ہو کے آیا ہے اور اس کو شروع میں کھانسی اور بخار فیل ہو رہا ہے, تو اس کو رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو اتھارٹیز کو رپورٹ کرنا چاہیے اور وہ باقاعدہ اس کا ٹیسٹ کریں. اگر ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے اس کو فوراً کوارنٹائن میں ڈال دینا چاہیے. 14 دن اس وائرس کا انکیوبیشن پیریڈ ہے جس کے بعد سمٹمز اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس بندے کا امیون سسٹم اگر اسٹرانگ ہے وہ ایفیکٹولی اس وائرس کو ڈیفیٹ کر جائے گا. اور وہ مریض جو کہ کرٹیکل ایل سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں, پہلے تو اللہ پاک کی صورتحال لائے نہ, لیکن اگر ان کیس ہمارے کرٹیکل ایل سٹیج کے پیشنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس واحد راستہ جو ہے وہ پلازما کا ہے. ہرڈ امیونٹی کے حوالے سے بھی بات کی چل رہی ہے اور پوری دنیا میں بھی بات چل رہی ہے, تو ہرڈ امیونٹی کو آپ ڈی آئی خان میں یا خیبر پختونخوا کے لیول پہ یا پاکستان کے لیول پہ کیسے دیکھتے ہیں تینوں حوالے سے؟ میں بالکل بھی اس کو فیور نہیں کروں گا نصرت بھائی, کیونکہ ہرڈ امیونٹی میں آپ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ پورے پاپولیشن کو ایکسپوز کر دیتے ہیں اس وائرس کے لیے. اس میں جو ہیلدی ہوگا, جس کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا, وہ امیونٹی ڈیولپ کر جائے گا اور وہ بچ بھی جائے گا. لیکن ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں, وہ لوگ جن کو ایڈیشنلی کوئی اور بیماریاں ہیں, مثال کے طور پر شوگر کی بیماری ہے, بلڈ پریشر کی بیماری ہے, ہارٹ کے والز میں کوئی مسئلہ ہے, اسٹنٹ لگائے ہوئے ہیں, ایستھما کا پیشنٹ ہے, وہ ہائی رسک پہ ہیں اگر ہم ہرڈ امیونٹی کی طرف جاتے ہیں. کیونکہ ہرڈ امیونٹی میں آپ کو پھر اللہ معاف کرے ہمیں لاکھوں کی تعداد میں قربانی دینی پڑتی ہے. پھر بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ٹائم دینے کا. ایک مرتبہ پھر تمام ٹی وی کو دیکھتے رہیے اور ہمارے فیس بک پیج کو اور یوٹیوب کو سبسکرائب کیجیے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. نصرت کنڈپور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.